व इन्ना इलैहि राजिऊन। सलाम अलैकुम नाज़रीन, मैं हूं मुस्फी प्रोग्राम करबला और असर हाजिर के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हूं। आज 24 अगस्त है, 15 मुहर्रम उल हराम है और मंगल का रोज है। परवरदिगार की बारगाह में दुआ गो भी हूँ और पुरुम्मीद भी हूँ कि पूरी दुनिया में आप जहां कहीं भी होंगे, सबके में मोहम्मद वाले मोहम्मद अलैहिस्सलाम के खैर वाफिस होंगे। नाज़रीन, आपको हमारे प्रोग्राम के फॉर्मेट का इल्म है। बाद आशूरा इस्तकामत जनाब ज़ैनब कुबरा सलामुल्लाह अलैहा के उन्वान के साथ कल से हमने अपनी गुफ्तगू का आगाज किया है। करबला में क्या मजालिम हुए उसके बाद, आशूरा के बाद, और जिस तरह से वहां से कारवान को ले जाया गया कूफे की जानिब और उसमें शहजादी के खुतबात हैं, मगर वो पूरा मंजरनामा क्या है, किस तरह से कारवान को कूच करने के लिए तैयार किया गया, वो सारे मनाजिर क्या थे, वो तमाम तर तारीखों ने क्या कुछ लिखा, क्या कुछ जुल्म जो है वो रवा रखा गया, इन तमाम चीजों पर, तारीखी हकाइक के ऊपर, तारीखों के एतबार से जो है वो हम इसके ऊपर रोशनी डाल रहे हैं। अपने मेहमानों में गिरामी के साथ इसके ऊपर बात कर रहे हैं कि कौन सी तारीख को कारवान कहाँ पे था और क्या मामला जो है वो तारीख में रकम किए। इसके ऊपर बात करने के लिए आज हमारे साथ दो मेहमानों में गिरामी मौजूद हैं। यकीनन आपकी शख्सियत किसी तारुफ की मोहताज नहीं है। हिंदुस्तान से हमारे साथ मौजूद है अल्लामा सैयद कल्बे अब्बास रिजवी साहब, और अमेरिका से मौजूद है हमारे साथ आयतुल्लाह सखावत हुसैन संदरालवी साहब। अपने दोनों मेहमानों गिरामी की खिदमत में सलाम भी अर्ज करेंगे और प्रोग्राम में जो है वो खुशामदीद भी कहेंगे और पुरसा भी पेश करेंगे। आज़मल्लाहु वालेकुम उजूरकुम व वालेकुम उजूरना। अस्सलाम व बरकातहू। जज़ाकल्लाह क़िबला, जज़ाकल्लाह क़िबला। शोहदाए करबला की जिस तरह से हमने कहा कि शोहदा शहीद हो जाने के बाद किस तरह से कारवान को मुश्तमा किया गया, इसके ऊपर हमारी कल गुफ्तगू का आगाज हुआ। किस तरह से वहां पर बच्चों को जमा किया गया, बच्चे बिखरे हुए थे, लाशें बिखरी हुई थी, मक्तल में अभी अभी जो है वो जंग हुई थी, रात हुई थी, उसके बाद सुबह को यजीदी लश्कर दोबारा जो है वो सरों को गिन रहा था, जो तारीख ने बताया। कल यहाँ तक हमारी बात हुई, इसको थोड़ा सा आगे बढ़ाएंगे क्योंकि आपकी तारीख के ऊपर सदालवी साहब आपको काफी जो है उसके ऊपर माशाल्लाह उबूर है। तो शोहदाए करबला की कुल तादाद तारीख जो है बताती है वो कितनी है क़िबला? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बचपन से हम सुनते आए हैं कि शुहदाए करबला की तादाद 72 है। इस पर कई किताबें भी लिखी गईं। अल्लामा सैयद नजमुल हसन करारवी रहमतुल्लाह अलैह ने भी 72 तारे एक किताब लिखी। मगर 50 जो शुहदा सिक्योरिटी गार्ड थे खयाम हुसैनी के, जो सपीदा सहर से पहले ही शहीद हो गए थे, उनके नाम उमूमन अरबाब तारीख और अरबाब मकातिल ने दर्ज नहीं किए। जब सद्दाम मलऊन दफा दूर हुआ तो मैं ज़ियारत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम पे पहुंचा एक काफिले के हमरा। तो मैंने देखा कि रोज़ा इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम पर 122 नाम लिखे हुए हैं। वो नाम सारे के सारे मैं वहां से लिख कर ले आया था अपने हाथ के साथ, और अल्हम्दुलिल्लाह वो मेरे पास मौजूद है। तो कुल तादाद जो शुहदा की है वो 122 है। यानी उनको मिलाकर कि जो 50 शुहदा हारिसीन थे यानी सिक्योरिटी गार्ड थे, 8 अफराद और मैंने तारीख में उनके नाम पढ़े हैं कि जो तकरीबन 1 साल के अंदर अंदर जाकर मुख्तलिफ शहरों में अपने इलाकों में जाम शहादत नोश करते हैं, जख्मों में चूर चूर थे। तो अगर मुझसे पूछा जाए, मेरी हम्बल रिसर्च के मुताबिक, हरफ आखिर नहीं है, बिल्कुल मामूली सा तालिब इल्म हूं, 130 अफराद हैं कुल जो शुहदाए करबला। शोहदाए करबला है। अच्छा, इसमें यजीदी फौज की कुल तादाद जो है वो कितनी थी, इस पर और थोड़ी सी यजीदी बात हो जाए फौज फिर हम की कल। कुल तादाद के बारे में भी इख्तलाफात भी हैं, और जो हमारे जाकिरीन और खुतबा पढ़ते हैं उनके इरशादात में भी बहुत इख्तलाफात पाए जाते हैं। 9 लाख भी लोगों ने लिखा पढ़ा है, 3 लाख भी मैंने सुना है, 1 लाख भी सुना है। मगर मेरी हम्बल रिसर्च के मुताबिक जो यजीदी
मैदान करबला में मौजूद थे, वो 30,000 थे। 30,000 थे। सही सही। तो नाज़रीन, इससे बिल्कुल जो है वो हम एक तमीदी जो है वो गुफ्तगू कर रहे हैं, ताकि बिल्कुल अपने नौजवानों को बिल्कुल अपने साथ लेकर चलें। और थोड़ा सा किबला कल पास साहब की तरफ आगे बढ़ेंगे। किबला बहुत खूबसूरत तरीके से किबला ने जो है वो प्रोग्राम का आगाज फरमा दिया। जो तारीखी हकाइक हैं उसके अंदर जो मुख्तलिफ रिवायात हैं उनको सामने रख दिया है। और जो हमारा मौजू इस्तकामत है, जनाब ज़ैनब कुबरा सलाम अलैहा, थोड़ी सी इसके ऊपर आप तवीदी गुफ्तगू फरमा दे तो फिर हम खुतबे की जाने पड़ेंगे। औज़ु बिल्लाहि स्समीइल अलीम मिनश लईनिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। हाज़रीन, नाज़रीन, मुशारिकीन, मुश्तरकीन, मुशाहिदीन, मुस्तमीईन, नाज़रीन और इस्लाम वल मुस्लिमीन अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह व बरकातुहू। अलैकुम अस्सलाम व परवरदिगार रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। नाज़रीन की अज़ीम तरीन इबादत को कबूल फरमाए और हम सबको अहदाफ करबला और अहदाफ हज़रत ज़ैनब सलामुल्लाह अलैहा समझने की तौफीक इनायत फरमाए इंशाअल्लाह। और यकीनन ये शान वो बासिला शहजादी है जिसने अपने वजूद से, अपनी इस्तिकामत से, अपनी जुर्अत से, अपनी बसालत से, अपनी दूरंदेशी से, अपनी हिम्मत से और अपने इल्म से, अपनी बेहतरीन तरतीबात और तनफीज़ात से इस अली की बेटी ने यकीन दुनिया के सामने एक फ़िक्री इनकलाब बर्पा किया कि जहाँ पर शरीयत को बचाने में या दीन को बचाने में या शरीयत की हिफाजत के लिए या मकसद हुसैनी की हिफाजत के लिए अगर रजुल का एक किरदार बहुत ज़्यादा अहम है तो वहाँ पर इस अज़ीम शहज़ादी का भी किरदार बहुत अहम है। और शायद यही सबब है कि ये जुर्अत, जलालत, हमास, बसालत की अजीम तरीन अम्बला शहज़ादी कि जिसने तुगात व बुगात और हासिदीन और मुनकरीन और जाहिलीन और कातिलीन और असाकिर व अफवाज के सामने घुटने नहीं टेके, बल्कि उसकी हिम्मत ने जवाब न दिया, बल्कि मुकम्मल शरीक अहदाफ हुसैन रही या शरीक करबला रही या शरीक मकसद हुसैन रही। और शायद यही वजह है कि शायद सब्र का दर्स आज दुनिया जो है जनाब ज़ैनब सलामुल्लाह अलैहा के उन किरदार से लेती है। और अली की बेटी का एक अजीम तरीन लक़ब आज ये भी है, जब आप मुल्क शाम में जाएं, चूँकि मैं वहाँ 17 साल मुसलसल रहा हूँ, तो वहाँ पर आज भी ये लिखा हुआ सलाम अलैके या जबलस सब्रे, सलाम उस शहज़ादी पर जो पहाड़ इस। और यकीनन आसान नहीं, किसी शहज़ादी की आसान नहीं है। और मैं ये भी फ़िक्र अर्ज़ कर दूँ कि इतनी अज़ीम ख़ातून होने के बावजूद, जो इस्मत के हिसार में पली हो, जो मासूम की आगोश की परवरदा हो, इतनी अज़ीम शहज़ादी होने के बावजूद हर मसले में अपनी फ़िक्र का इत्तिसाल इमामत से करती है या इस्तिशारा और इस्तिनारा इमामत से करती है। और ये बताना चाहती हैं कि याद रखें, ठीक है मैं मलिका मालिका मलिका हूँ और इस्मत के हिसार में पली हूँ, मासूम की आगोश की परवरदा हूँ, लेकिन शरीयत और दीन के मसले में इमाम से सवाल करना लाइल्मी की दलील नहीं है, बल्कि ये एक इख्बार है कि मैसेज है आलमी सतह पर तमाम के लोगों को अली की बेटी का। एक और दूसरा अहम पैगाम अली की बेटी से आज दुनिया ये सीख रही है कि वाक़ईअन अगर क़यादत करबला से कूफे तक और कूफे से शाम तक ज़ाहिरी तौर पर अगर क़यादत किसी रजुल की होती तो दुनिया के मुफक्किरीन, मुदब्बिरीन, मुदर्रिसीन और मुहक्किकीन और निकाश और हिवारात करने वाले ये अफराद शायद अपने कलम से लिखते थे कि इसमें यहाँ रजुल की क़यादत थी और पीछे कारवानी निस्वां था या हज़रत ज़ैनब सलामुल्लाह अलैहा थी, इसलिए ये मकासिद या इस तरह से पैगाम हुसैनी की हिफाजत हो गई। लेकिन अगर हम देखें तो यहाँ पर क़यादत बाकायदा जनाब ज़ैनब सलामुल्लाह अलैहा की है, करबला से लेकर शाम तक। तो ये एक अहम पैगाम है पूरी दुनिया को जनाब ज़ैनब की इस जुर्अत से, और फिर बागी और दहशतगर्द की के दरबार में जाना और फिर न डरना और फिर इस अंदाज में खुतबा देना कि वाक़ईअन तुगात की फ़िक्रों में एक इनकलाब आ गया और तमाम वो मुजरिमीन जो ये समझ रहे थे कि रसन बस्ता है, ये शहज़ादी बोलेगी क्या, ये खुतबा क्या देगी, ये कलाम क्या करेगी, शायद डर जाएगी,
لیکن علی کی بیٹی نے اسی لہجے میں، نہ اس پر پیاس کے غلبے کا اثر ہوا، نہ اس کے اوپر شدت دھوپ کا اثر ہوا، نہ سفر کی اللہ تھکن کا اکبر، اثر ہوا، یتیم بچوں کی غربت اور یتیم بچوں کی بے بسی اور بے کسی کا اثر ہوا، نہ رسن بستہ ہونے کا اثر ہوا، نہ اسیری کا اثر ہوا، بلکہ علی کی بیٹی نے اسی انداز میں بالکل پیغام کو پہنچائے یا اپنے خطبات کو دیے ہیں جس طرح سے ایک نبی یا امام اپنے خطبے کو دنیا کے سامنے پیش کرتا ہے۔ اور شاید یہی وجہ ہے کہ میں یہ جملہ ہمیشہ کہتا ہوں کہ آدم سے لے کر خاتم تک تمام نبیوں کے خلاصے کو نبیوں کا سلطان پیغمبر کہتے ہیں، اور پیغمبر کے خلاصے کو علی کہتے ہیں، اور علی کی جرأت، جلالت، حماس، شجاعت، علم اور کردار اور طاقت، اللہ اکبر، جرأت، سبحان اختیار، قدرت، اور یا یوں جملہ بھی کہ واہ تو اس کو علی کہتے ہیں، اور یہی صفت جناب زینب کے پاس تھی۔ انشاءاللہ آگے آپ کی خدمت میں عرض کروں سبحان اللہ، گا۔ سبحان اللہ، بہت ہی خوبصورت طریقے سے قبلہ آپ نے جو ہمارا موضوع ہے استقامت جناب زینب کبریٰ سلام اللہ علیہا، اور یقیناً اس کے اندر اس قدر قوت اور جرت پائی جاتی ہے، اس قدر شہزادی، یعنی اگر جناب زینب کبریٰ سلام اللہ علیہ نہ ہوتی تو یقیناً کربلا کا پیغام کربلا کے اندر جو ہے وہ ختم ہو جاتا، وہ کربلا کی حدود بھی پار نہیں کر سکتا تھا۔ جس قدر ظلم ہوا، جس قدر اندھیری گھٹن و رات تھی، جناب زینب کبریٰ سلام اللہ علیہ ہی کی تمام قربانیاں ہیں، اور دن اور رات مصیبت اور آلام کو برداشت کرنے کا نتیجہ ہے کہ اس وقت حسینیت کا پیغام نہ صرف کربلا کی حدود کو پار کر گیا بلکہ پوری دنیا میں پورے وثوق سے کہا جا سکتا ہے کہ کوئی قریہ، کوئی گوشہ، کوئی منطقہ، کوئی شہر، کوئی گاؤں، کوئی جگہ ایسی نہیں ہے جہاں پر یا حسین کی صداؤں سے فضا جو ہے وہ منور نہ کی جاتی ہو، جہاں پر عزائے حسینی کی خوشبو نہ پھیل جاتی ہو۔ یہی ان تمام چیزوں کو لے کر تھوڑا سا اور موضوع کو جو ہے وہ ناظرین کھولتے ہیں۔ قبلہ علامہ سخاوت سنگرال جو ہمارے ساتھ ہیں، قبلہ کتنے فوج یزید کی تعداد پہ بات ہوئی، کتنے جو ہے وہ یزیدی مارے گئے ہوں گے، تاریخ کیا کہتی ہے؟ تاریخ کے اوپر بڑا ماشاءاللہ آپ کی جو ہے وہ دسترس ہے، مختلف کیا روایات ہیں ہمارے پاس، اور مستند کون سی ہے؟ الظاہر جو اندازہ ہوتا ہے تقریباً آدھے ملاعین کربلا میں ہلاک ہو گئے، تقریباً یعنی اگر 30,000 تعداد لی جائے، 14 سے 15,000 کی تعداد لگتا ہے کہ ہلاک ہو گئی، اور آدھے بچ گئے، تقریباً آدھے فنار ہو گئے تھے۔ اچھا، یعنی کہ 3 دن پانی بند کر کے انہوں نے پوری کوشش کی کہ فوج حسینی کے جو حوصلے اس کو پست کر دی جائے۔ یقیناً انسان آب و دانے سے سیر نہ ہو تو لڑنے کے اندر اس کے جو حربی صلاحیت ہے اس کے اوپر معدوم ہوگی، اثر پڑے گا۔ تو یہ تمام تر کرنے کے باوجود جو ہے وہ اگر 30,000 بھی تعداد مانی جائے تو آپ کہہ رہے ہیں کہ آدھی تعداد جو ہے وہ خلیل سے لشکر کے ہاتھوں جو ہے وہ واصل جہنم ہوئی۔ امام حسین علیہ السلام نے ان میں سے آدھے امام حسین نے مارے ہیں اور آدھے سارے شہداء کربلا نے مارے ہیں۔ یہ بھی روایات سے مفہوماً مستفاد ہوتا ہے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ اچھا، اس کا نقشہ کس طرح سے تیار کیا تھا امام حسین السلام نے؟ کیونکہ جنگی حکمت علمی جو ہے وہ مرتب فرمائی تھی کہ جناب عباس علیہ السلام کے حصے میں، جناب علی اکبر کے حصے میں، اور خود سید الشہداء کے حصے میں کس حساب سے جو ہے وہ اس کو ترتیب دیا تھا؟ کچھ اگر اس پر کوئی جنگی پہلے تو جو حکمت عملی کے بارے میں۔ خیام حسینی ہیں ان کو فرات کے کنارے پہ لگایا گیا تاکہ وہی نہر القمہ جس کو ہم کہتے ہیں، تاکہ وہاں سے پانی میں دقت نہ ہو، کیونکہ یزید کے خاندان کی جو بیک گراؤنڈ تھی وہ بدر سے واضح اور آشکار ہو چکی تھی کہ جنگ بدر جو ہوئی اس کی اصل وجہ یہی تھی کہ خاندان یزید نے انسانوں پر پانی بند کر دیا تھا، صرف مسلمانوں پہ نہیں، انسانوں پر پانی بند کر دیا تھا۔ اور مولا علی شیر خدا علیہ السلام وہاں تشریف لے گئے، وہیں پر حضرت جبریل، میکائیل، اسرافیل علیہ السلام سے ملاقات ہوئی، جو 1,000 کا لشکر لے کر نصرت و تائید لشکر اسلام کے لیے آ رہے تھے۔ تو کیونکہ بدر کی جو جنگ ہوئی تھی وہ بندش آب اس میں پرائمری ریزن تھی، تو سرکار سید الشہداء علیہ السلام جانتے تھے، فوج یزید کے کمینے پن سے آگاہ تھے
اس لیے آپ نے نہر القمہ کے اوپر خیام لگائے، جو بعد میں بچپن سے ہم سنتے ہیں، تاریخ میں بھی پڑھا ہے کہ وہاں سے اٹھوا دیے گئے۔ سرکار اٹھا غازی دی حضرت گئے۔ عباس علمدار علیہ السلام اکیلے فوج یزید پر کافی تھے، جیسا کہ آپ نے ایک خط کھینچا تھا اور آپ نے فرمایا تھا کہ اے یزیدیو، اگر تم میں ہمت ہے تو علی کے بیٹے کے کھینچے ہوئے اس خط کو کراس کرو، تو کسی میں ہمت نہ ہوئی، مگر حضرت عباس علیہ السلام کو اذن جہاد نہ تھا، اذن دفاع تھا۔ حضرت عباس علیہ السلام کو رئیس الجیش بنایا گیا تھا، یعنی لشکر کا سالار۔ ہمارے علامہ کلوے عباس رضوی صاحب کی ماشاءاللہ عربی بہت ہی مرصع، مسجع اور بہت ہی رسا ہے۔ واقعا انہوں نے 17 سال میں محنت کی ہے اور اس محنت کو ابھی بھی ترک نہیں کیا، ورنہ اکثر لوگ بعید العہد ہو جاتے ہیں۔ ماشاءاللہ اللہ تعالیٰ ان کی توفیقات میں اضافہ فرمائے، اور خدا آپ کی بھی ماشاءاللہ عربی فارسی اردو پہ بڑی نظر ہے۔ بہترین اینکر کے طور پر اہل بیت ٹی وی کے آپ بھی تشریف لائے ہیں، اللہ آپ دونوں حضرات کو سلامت رکھے۔ حضرت علی اکبر علیہ السلام، حضرت قاسم علیہ السلام، حضرت اون محمد، حضرت عبداللہ، حضرت عثمان، حضرت جعفر اولاد عقیل، اولاد جعفر طیار، اور بنی ہاشم کے علاوہ جو سرکار کے دوست تھے بچپن کے، وہ اصحاب رسول تھے۔ 20 سے زیادہ اصحاب رسول تھے جو امام حسین کے ساتھ تھے، اور 8 اصحاب رسول شامل ہیں۔ پچھلے سال میں نے باقاعدہ ان 8 کے بھی نام سوشل میڈیا پہ ڈالے ہیں، اور ان 21 بلکہ بعد میں 27 افراد کے نام بھی میں نے شہدائے کربلا میں حوالوں کے ساتھ۔ اس پہ میں آتا ہوں قبلہ، جو آپ نے نہر القمی کے پاس مخیم کا ذکر کیا کہ پہلے جو مخیم تھا جہاں پر پہلے خیمے نصب کیے گئے تھے وہ القمی کے پاس تھے۔ اب القمی کی جہاں پر اشارہ ملتا ہے ہمیں وہ تربت ابو الفضل عباس علیہ السلام کے پاس القمی کا آج بھی سائن لگا ہوا ہے شارع القمی کے نام سے۔ اب وہاں سے خیام ہٹے ہیں تو وہاں پر کوئی پچھلی کوئی یادگار کوئی چیز اس طرح سے بزرگ بتاتے ہیں کہ کہاں پر یہ خیام وہ شارع القمہ ہے، اصل میں القمہ اور دور ہے ذرا۔ القمہ وہاں ہے جہاں جی القمہ وہاں ہے جہاں پانی لینے گئے تھے، یا جہاں مقتل ہے سرکار شہنشاہ وفا علمدار کربلا، سقاؤ حرم کا، سقاؤ عطاشہ کربلا کا، جہاں سرکار غازی علیہ السلام گرے ہیں، جو مسقط ہے یا جو مقتل ہے، یا جہاں آپ کے دونوں بازو شہید ہوئے ہیں، قلم ہوئے ہیں، یہ وہاں سے دور ہے۔ اگر آپ تشریف لے جائے مقام صاحب الزمان کے پاس ہم پہنچے، جہاں پر آج بھی آپ کو نہر القمہ ملتی ہے، اس نہر القمہ سے لے کر یہاں تک سرکار غازی لے کر آئے ہیں پانی۔ یہ جو خیام کی وہ بنائی گئی ہے، وہ ہو سکتا ہے سیکیورٹی گارڈز کے خیمے ہوں، جو ایک وہاں پر سائن بنایا گیا ہے۔ جو بعد میں خیمے تھے وہ مخیم حسینی ہے، جو امام حسین علیہ السلام کے آپ باہر نکلے روضے سے تو دائیں طرف اگر وہ تلہ زینبیہ رہ جائے، ایک خیمہ تو حرب جاتے ہیں تو جو ایک مخیم حرب بھی تھا، جو ہوتا ہے وہ حرب یا حرس وہ ہوتا ہے جہاں سے وہ جنگی سامان لے کے جاتے ہیں، یا جہاں پر سیکیورٹی گارڈ ہوتا ہے اس کو حرس کہتے ہیں، کیونکہ حارس سیکیورٹی گارڈ کو کہا جاتا ہے حارس۔ تو یہ خیمے جو نشان آپ فرما رہے ہیں الظاہر یہ وہ خیمے ہو سکتے ہیں جو سادات کے جو خیمے تھے پہلے وہ القمہ کے اوپر تھے کنارے پر، اور بعد میں وہاں لگائے گئے جہاں آج مخیم موجود ہے۔ صحیح۔ اچھا بالکل ایک چھوٹا سا سوال کر کے پھر میں قبلہ کی جانب جاتا ہوں۔ جو آج مقیم ہے یہ تو مین خیمہ گاہ ہو گئی، اس کے بعد اس سے آگے مجھے بتایا گیا کہ تھوڑا سا فاصلے میں جہاں پر تل زینبیہ ہے، اس کے پیچھے ایک زمانے میں ایک مارکیٹ ہوتی تھی سوقت زینبیہ، جس وقت ڈیمولش کر دی گئی اور وہاں پر صحن زینبیہ بن چکا ہے، اس وقت تعمیرات ابھی بھی جاری ہے۔ وہاں پر سید الشہداء نے خیمہ حرب نصب کیا تھا، اور جناب علی اکبر علیہ السلام جب شہید ہوئے تو پہلے
ان کی لاش وہاں پہ لائی گئی تھی. اس حوالے سے کوئی تاریخی حقائق آپ کے ذہن میں تو بیان فرمائیے. یقیناً وہ خیمہ تو وہاں موجود تھا، وہی میں نے عرض کیا ہے، وہ خیمہ وہی تھا کہ جس کو جو مقدمۃ الجیش ہوتا ہے، جو سب سے مقدمۃ آگے الجیش ہے لشکر میں آگے. لوگ جاتے ہیں، وہ وہاں سے ہم، آلات حرب کو سجاتے ہیں اور وہاں آ ہم، کر آلات حرب کو اتارتے ہیں. یہ تو درست ہے، مگر جو مقتل حضرت علی اکبر علیہ السلام ہے وہ تو آپ نے ملاحظہ ہم. فرمایا ہے، مقتل حضرت علی اصغر اور مقتل حضرت علی جی اکبر تقریباً جی زیادہ فاصلہ ان میں نہیں ہے. جناب جو صدرا لاش کے اوپر. اٹھا کے لائے ہیں، میں نے جو روایتوں میں جو میں نے دیکھا ہے کہ لاش پر جاتے ہوئے حضرت 80 مرتبہ گرے ہیں، 70 سے 80 مرتبہ کی اللہ اللہ. روایات کو میں نے دیکھا ہے. 70 سے 80 مرتبہ کی روایات ہیں کہ کھڑے ہوتے تھے، پھر گر جاتے تھے، پھر کھڑے ہوتے تھے، پھر گر جاتے تھے. تو یہ فارسی کے مورخ نے بھی لکھا کہ مثل بچہ 2 سالہ می رفت ہائے می افتاد اللہ. می ایستاد می رفت می افتاد می استاد، یہ انہوں نے بھی لکھا ہے کہ اس طرح یہ طوفان غم ہے واقعا کہ کسی کی لاش پہ بھی سرکار سید الشہداء کا امامہ نہیں گرا. حضرت ابو الفضل کی لاش پر اتنے گرے ہیں کہ جاتے ہوئے کہ سرکار کا امامہ مبارک بھی گر گیا تھا، اور کسی کی لاش پر بی بی زینب نہیں تشریف لائی، مگر یہ اتنا کرب تھا امام حسین کو، اتنی تکلیف سے جاتا ہوا بی بی زینب نے دیکھا تھا کہ بی بی زینب سلام اللہ علیہا بھائی سے پہلے علی اکبر کی لاش پر پہنچ گئی. یہ جو آپ فرما رہے ہیں کہ لاش وہاں پر رکھی تھی پہلے، تو میں یہ سمجھتا ہوں، جو میں نے ایک میرے دوست تھے، بزرگ ہے بلکہ نجف کے علامہ نجفی، ان سے میں نے سنا تھا، انہوں نے فرمایا تھا مقبرہ آیت اللہ حکیم میں کہ 13 مرتبہ سرکار سید الشہداء نے لاش رکھی ہے. تو ان 13 مرتبہ میں سے اللہ ظاہر شاید 12ویں جگہ یہ ہو جہاں پر وہ خیمۃ الحرس تھا، کیونکہ لاش اٹھتی نہیں تھی. تبھی روایتوں میں جملے ملتے ہیں کہ یا ابنا بنی ہاشم، اے بنی ہاشم کے بچوں آؤ میری مدد کرو. مدد کرو. اللہ اکبر اللہ اکبر. قبلہ ابھی تاریخی حقائق مزید آپ سے اور جانیں گے کہ کتنے اصحاب تھے اور کیا سارا معاملہ تھا اس میں، شہادت اصحاب رسول کی کتنی ہوئی، تمام چیزوں کے. اس سے پہلے قبلہ جناب قبلہ عباس صاحب آپ نے تمیدی گفتگو اس کی فرمائی تھی. خطبے کے متن کے اوپر ہم جائیں گے اور آج سے ہم شروع کریں گے خطبے کو، اور ہم اس کو چاہیں گے کہ تفصیل کے ساتھ اس کی شرح جو ہے وہ آنے والے ایام میں دھیرے دھیرے روز ہوتی رہے، کیونکہ یہ وہ تمام وہ کلمات ہیں جو یہ لسان وہی بول رہی ہے، یہ اس خاندان کی زبان ہے جو وہی کے علاوہ کلام نہیں کرتے ہیں. کیونکہ اگر سامنے سے دیکھا جائے اور عقلی اگر بات کی جائے تو کوئی بھی انسان جس کے گھر میں صرف ایک موت ہو جائے وہ اپنے ہوش و حواس کھو بیٹھتا ہے. اکثر دیکھا جاتا ہے لوگ اپنی نشست سے کھڑے بھی نہیں ہو پاتے. جائزہ کہ ایک 18 بنی ہاشم کے سر سامنے چل رہے ہوں، اپنے 2 بچے خود اپنے شہید ہوئے ہوئے ہوں، اور اس قدر کرب اور پیاس شدت و آلام کے بعد، اور اس کے بعد خطبہ اتنا جامع اور عربی ادویات سے بھرپور ہو، یہ ایک عام آدمی کے بس کی بات ممکن ہی نہیں ہے. تو یقیناً اس کا ارتباط جو ہے وہ پروردگار کی جانب سے ہے، اور یہ کلمات جو ہے وہ بالکل اسی طرح سے ہیں جو کہ اس خاندان کے اوپر جو ہے وہ نازل ہوا کرتے ہیں. اس کے اوپر تھوڑا سا اس کو اپنی عالمانہ گفتگو کھولیے گا. میں نے تو ایک طالب علمانہ جو ہے وہ ایک انداز میں یہ بات کہہ دی قبلہ. تو وہ کلمات کیا تھے، کس طرح سے خطبہ شروع ہوا، ضرورت کیوں پڑی؟ جزاکم اللہ خیر الجزا. یقیناً اس خطبے کے مقدمے میں 2 جملے بھی عرض کرنا تمام ناظرین کی خدمت میں ضروری ہے. دیکھیں جناب زینب سلام اللہ علیہا حين خرجت من المدینة وأرادت الذهاب إلى مکہ ومن المکہ إلى ولا عرض کرب وبلا. علی کی بیٹی جب مدینے سے نکلی تھی اس وقت عالم یہ تھا کہ بنو ہاشم کے جوان جو ہے حصار میں لے کر عصمت کبریٰ کی مالکہ اور ملکہ اور ملکہ حضرت بطول بنت رسول کی بیٹی حضرت زینب سلام اللہ علیہا کو لے کر چلے ہیں. تو اس طرح سے یہ حصار عصمت و امامت و جرأت و بصالت و قدرت کے حصار میں علی کی بیٹی مدینے سے نکل رہی ہے، یعنی یہ جاہ و جلال ہے جناب زینب کا. اس کے بعد جو ہے کربلا کے سارے مناظر آپ کے سامنے ہیں، وہ قتال کے مصائب کے، وہ احراق خیام حسینی کے، اور اس کے بعد تمام
شہدائے کربلا کی مصیبتیں، وہ سارا منظر. اب جناب زینب سلام اللہ علیہ کا کوفے کے دربار میں. اب کوفے کے دربار میں پہلے یہ سمجھنے کی ضرورت ہے کہ کوفے میں اکثریت جو جماہیر ہے وہ زیادہ تر لوگ جو ہے ایسے ہیں کہ جو جن کے دل صاف نہیں ہیں، منافقین ہیں، ناقصین ہیں، اس میں جاہلین بھی ہیں، منکرین بھی ہیں اور اعداء بھی. اب یہاں پر کی بیٹی کو اپنی بات کہنا، یہاں پر خطبہ دینا ہے. اس کے مقدمے میں ایک جملہ عرض کر دوں کہ حضرت ابو طالب علیہ الصلوۃ والسلام نے جب یہ محسوس کیا کہ یہ ابو جہل رسول خدا کو بولنے نہیں دیتے، اس وقت جناب ابو طالب اٹھے اور اٹھنے کے بعد ابو جہل کی طرف اشارہ خاموشی کیا اور ابو جہل خاموش. دیکھیے میں نے شاید کسی پروگرام میں عرض کیا تھا، اس لفظ پر ذرا غور کر لیں آپ بھی اور ناظرین بھی، کہ تیر و تبر اور نیزہ اور ڈنڈا اور تلوار اور گن کے ذریعے سے دبدبہ یا جرأت کو قائم کرنا بہادری کی دلیل نہیں ہے. کوئی شخص گنر لے کے چل رہا ہے یا اپنے ساتھ افواج لے کے چل رہا ہے تو اس سے وہ دبدبہ یا جرأت قائم کرتا ہے، تو یہ دلیل جرأت یا دلیل شجاعت و بصالت نہیں. شجاعت کی دلیل یہ ہے کہ آپ کے آنکھوں کے اشارے سے جو ہے وہ اگر دشمن خاموش ہو جائے تو آپ جری ہیں، آپ بہادر. حضرت ابو طالب نے بھی جب خاموش کیا تھا ابو جہل کو تو کوئی ڈنڈا، لاٹھی، تیر، تلوار، تبر یا اسے چلایا اور ڈانٹا نہیں تھا کہ ابو جہل خاموش ہو جا ورنہ تجھے میں قتل کر دوں گا. نہیں، ابو طالب کی ہیبت یہ تھی کہ جیسے ابو طالب کھڑے ہوئے قام رجل او قام سید العرب، کھڑے ہوئے تو ان کی ہیبت آنکھوں کے اشارے سے ایک مرتبہ ابو جہل کو اشارہ کیا اور یوں اشارے خاموشی کیا اور ابو جہل خاموش ہو گیا. نہ اسے ڈانٹنے کی ضرورت پڑی، نہ اسے چلانے کی ضرورت پڑی، نہ اسے تلوار دکھانے کی ضرورت پڑی. یہ ہیبت و جرأت کا عالم یہ تھا حضرت ابو طالب کا کہ ابو جہل خاموش ہو گیا. یہی انداز جناب علی بن ابی طالب کا بھی تھا اور یہی انداز جناب عباس کا بھی تھا کہ اگر وہ خط کھینچ دیں زمین کربلا پر تلوار کے نوک سے بھی تو فوج کی طاقت نہیں تھی کہ وہ اس خط کو عبور کر جائے، کیونکہ جرأت اور ہیبت ہی ہے. اب یہاں پر لشکر کی ہیبت نہیں ہے کہ لشکر کی وجہ سے وہ یزیدی فوج خط کو عبور نہیں کر رہی تھی، بلکہ حضرت عباس کی ہیبت تھی وہ کوفی لشکر پر یا یزیدی لشکر پر. اب آئیے جناب زینب سلام اللہ علیہ کون ہے؟ یہ وہی شہزادی ہے کہ جس کے بابا کی حکومت لمحہ پر ہے. اگر کسی کو مردہ کہہ دے تو وہ مر جائے، اگر کسی کو کہہ دے قم باذن اللہ تو وہ زندہ ہو جائے. یعنی ارواح پر جس کی حکومت ہو ذات کو علی کہتے ہیں، اور اسی کی بیٹی کا نام سیدہ زینب، جو مزاجن علی ہے، جو امتزاجن علی ہے، جو بصالتن علی ہے، جو جرأتن علی ہے، جو شکلن علی ہے، جو گفتار میں، رفتار میں، انداز میں، کردار میں اور حیبت میں بھی وہی حیبت ہے جو علی طالب کی ہے. اب وہ جماہیر میں کر دوں تمام ناظرین کی خدمت میں، کتنے شریف کوفی نہیں تھے کہ علی کی بیٹی ان سے کہیں کہ کوفی خاموش ہو جاؤ، مجھے خطبہ دینا ہے، یا اس کو تو تم خاموش ہو جاؤ، خطبہ تمہارے درمیان دے دوں. یہ اتنے زیادہ شریف نہیں تھے کہ علی کی بیٹی کے تعزیز و تبجیل و توقیر میں، احترام میں یہ سب کے سب خاموش ہو جائیں گے اور خطبہ دینے لگیں گی جناب زینب. اب یہاں پر جب منظر یہ تھا کہ ہر طرف گھوڑے کی صدائیں تھیں، اونٹوں کے گلے میں جو اجراس تھی اس کی صدائیں تھیں، لوگوں کی، افواج کی، عساکر کی، افراد کی، نیزر و تیر و تبر اور خنجر کی بہت زیادہ آوازیں تھی. بہت کراؤڈ تھا، میلہ جیسا تھا، بہت بڑا کراؤڈ تھا. علامہ باقر قریشی کہتے ہیں کہ بہت بڑا جماہیر جو ہے وہ کوفے کے اندر موجود تھا. اس وقت علی کی بیٹی نے ایک مرتبہ اب جب خطبہ دینا ہوا تو یہاں پر اب ہمیں غور کرنے کی ضرورت ہے کہ ما قالت السیدہ زینب سلام اللہ علیہ عنہ اسکتو، علی کی بیٹی نے یہ نہیں کہا کہ خاموش ہو جاؤ، اور یہ لفظ یا یہ کلمہ استعمال نہیں کیا کہ اسکتو. یہ لفظ کہیں استعمال میری نظر نہیں گزری کسی عربی کتب میں کہ علی کی بیٹی نے کہا وہ تمام جماہیر سے کہ اسکتو کا لفظ استعمال نہیں ہوا، بلکہ اشارت الی الناس اسکتو، اشارے خاموشی کیا. یوں اشارت الی الناس یعنی اشارے میں جس کے اتنی ہیبت ہو کہ کوفی جو ہے وہ موت کی ہچکی لینے لگے. یعنی قدرت اور اختیارات کا عالم یہ ہے کہ جس کے اشارے کی بنیاد پر سارے کے سارے کوفی خاموش، اور یہاں تک کہ اجراس
ایبل جو ہے وہ اونٹوں کے گلے میں پڑی ہوئی گھنٹیاں بھی خاموش ہو جائیں تو آپ اس کی قدرت کا، اس کی طاقت کا، اس کی جرأت کا، اس کی ہیبت کا، اس کی جلالت کا، اس کی اختیارات کا لگائیں کہ وہ شہزادی کے اختیارات کتنے زیادہ ہیں کائنات پر، کہ جو صرف اشارہ خاموشی اگر کر دے تو سارا کا سارا مجمع خاموش ہو جاتا ہے۔ آپ کال لے لیں تو میں عرض کروں جی ڈراپ ہو گیا، آپ کنٹینیو رکھیں۔ جی۔ تو علی کی بیٹی نے جوانان ناظرین آپ کی خدمت میں عرض کر دوں، اور ہم استفادہ بھی کریں گے، ہماری بزرگ شخصیت آیت اللہ سندرالوی صاحب خدا ان کا سایہ برقرار رکھے، عظیم شخصیت ہیں۔ صحیح۔ تو یہ علی کی بیٹی نے اشارہ کیا ہے، صرف بولی نہیں ہے۔ میں نے عرض کیا کہ جس کی حکومت عالم ارواح پہ ہو اس ذات کو علی کہتے ہیں، اس کی بیٹی ہیں، تو یہ مزاجن علی ہیں، جرأتن علی ہیں۔ اب علی کی بیٹی نے جب اشارہ کیا، یوں اشارے خاموشی کیا، سارا کا سارا مجمع خاموش ہو گیا۔ جب جماہیر خاموش ہو گیا تو عرب کے بڑے بڑے مفکرین مدبرین نے اس جملے کو لکھا کہ اب علی کی بیٹی نے جب دیکھا کہ مجمع اشارہ سے خاموش ہو گیا، اب یہاں پر خطاب کر کے، اب یہاں ہمیں غور کرنے کی ضرورت ہے کہ یہاں پر سرزنش علی کی بیٹی نے نہ یزید کو کیا نہ ابن زیاد کو کیا۔ یہ نہیں کہا یبن زیاد یا ابن مرجانہ، یہاں پر مخاطب جو ہے ابن مرجانہ یا ابن زیاد نہیں ہے۔ کربلا سے یہ بیوی چلی ہیں، مگر جب شام گئی ہیں تو شام میں مخاطب یزید ہے، یہاں پر مخاطب جماہیر یا کوفی ہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ کوفے کی جو حکومت ہے یا کوفے میں جو ابن زیاد کی حکومت قائم ہوئی ہے، یہ ان کے غدر کی وجہ سے، قتل کی وجہ سے، مکر کی وجہ سے، خذل کی وجہ سے یہ ابن زیاد کی حکومت قائم ہوئی ہے۔ اب یہاں سرزنش کوفیوں کو کرنا تھا، اس لیے علی کے بیٹی نے کہا یا اہل القتل والغدر والمکر والخذل۔ اب یہاں پر ہمیں غور کرنا ہے، چار لفظ پر اگر ہم غور کر لیں کہ لسان حضرت زینب، یا یوں کہتا ہوں کہ لسان وحی، یا یوں کہتا ہوں کہ یہ مشیت الہی کا پہرا جس کی سانسوں پر ہو ذات کو سیدہ زینب کہتے ہیں، یا یوں کہتا ہوں کہ مشیت الہی کا اتصال اس کی گفتگو سے اس ذات کو زینب کبریٰ صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ جی السلام وعلیکم السلام موسی بھائی، علیہ السلام مدد۔ وعلیکم السلام مولا علی مدد۔ موسی بھائی دونوں کی صاحب کو میرا السلام علیکم، یا علیہ السلام مدد۔ وعلیکم السلام۔ اللہ تعالیٰ آپ کی توفیقات میں اضافہ فرمائے، اور یکم محرم سے لے کے جتنے بھی پروگرام آپ دیکھیے، اللہ تعالیٰ آپ کی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے۔ موسی بھائی ایک وقت کے تقاضے کے ساتھ سوال ہے، ایک کیا کریں جب محرم آتا ہے، کرنے پڑتے ہیں، پوچھنا پڑتا ہے، اور میں سے پوچھنا پڑتا ہے، خاص طور پہ موسی بھائی کے پاکستان کے اندر جب محرم کا چاند نظر آتا ہے تو جتنے بھی یزیدی، کچھ باہر والے کچھ اندر والے، یہ سب باہر آ جاتے ہیں، ہمارے اندر سے آوازیں اٹھنا شروع ہو جاتی ہے، آخر یہ کس کی کمزوری ہے؟ ہماری قوم کی کمزوری ہے یا ہمارے علماء اکرام کی کمزوری ہے، یا کس کی کمزوری ہے جس وجہ سے ہمارے اندر سے بھی غلط باتیں اٹھتی ہیں، باہر سے بھی اٹھتی ہیں، ان کو بھی موقع ملتا ہے، اور اندر سے جو باتیں اٹھتی ہیں وہ تو آپ کے سامنے، ہاں جی ماتم نہ کرو جی، ہاں جی اندرونی حد تک رکھو جی، اندر نکلو جی۔ تو یہ کس طرح، کل بھی میں نے آپ سے پوچھا تھا کہ اگر پاک بی بی زینب سلام اللہ نے جتنی بھی اپنی عزاداری قائم، جی اس کا جواب دیا تھا نا، اس کا جواب دیا تھا، اس کا ذمہ دار کون ہے؟ ان کو روکا کیوں نہیں جاتا؟ اگر کوئی ممبر رسول سے ابا کباب پہن کے کوئی بات کرتا ہے تو جب بات ہوتی ہے تو اس کی سپورٹ میں بھی کچھ لوگ آ جاتے ہیں، جب ذاکر یا علماء کرام یا خطیب کوئی کرتا ہے تو اس کی مخالفت میں ہم سب لوگ نکل جاتے ہیں، نہیں جی یار اس کی داڑھی نہیں ہے، اس کا ماما نہیں ہے، چلے ٹھیک ہے، میں سے بات کرتا ہوں، کون سے مدرسے میں پڑھا ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہ بڑی دکھ سے کہنا پڑتا ہے کہ یہ آوازیں بلند ہوتی ہیں، آخر یہ اس کی کمزوری کیا ہے؟ ٹھیک ہے، تھوڑا سا اس کے اوپر جو ہے وہ سیاسی بات ہے۔ سندرالوی صاحب چونکہ آپ کا تعلق چونکہ پاکستان سے، اس میں بہتر آپ اس پہ بات کر سکیں گے، تو کیا کہیں گے آپ اس میں؟ جی سائل محترم مومن بزرگوار، علیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، مولا علی علیہ السلام مدد۔ گزارش یہ ہے کہ کوئی بھی شیعہ عالم یا کوئی بھی ہمارا مجتہد یا مرجع عزاداری کا مخالف نہیں گزرا، انلیس کہ کوئی مولانا بک گیا ہو، کسی کا پپٹ ہو، تو وہ ظاہر سی بات ہے کہ جب وہ دین ہی فروخت کر چکا تو اس سے کیا توقع ہو سکتی ہے کہ وہ کربلا والوں کا ساتھ دے گا۔
باقی رہی بات، ہمارے پاس افسوس کا مقام یہ ہے کہ پاکستان میں دین، دیانت، مذہب، عقیدہ، عمل ان سے نہیں پوچھا جاتا جو جانتے ہیں، ان سے پوچھا جاتا ہے جو نہیں جانتے۔ مثلا ممبر پر اگر ایران میں کوئی روزہ خان آتا ہے، یا عراق میں کوئی واعظ آتا ہے، یا جہاں ہمارے آغا علامہ رہے ہیں شام میں اگر کوئی واعظ خطیب آتا ہے، تو اس سے لوگ فتوے نہیں پوچھتے، اس سے لوگ گائیڈ لائن نہیں لیتے، اس سے صرف جیسے ابھی آپ نے فرمایا ایک ٹاپک دیا جاتا ہے تو اس ٹاپک کے اندر رہنا ہوتا ہے۔ ہمارے جو ذاکرین یا خطبہ ہیں وہ بدقسمتی سے جب ممبر پر آتے ہیں یا پوڈیم پہ آتے ہیں یا اسٹیج حسینی پہ آتے ہیں تو وہ فتوے داغنے شروع کر دیتے ہیں، ہر ایک خود کو علامہ سمجھنے لگ جاتا ہے۔ ایک تو ریزن میرے سائل بزرگوار یہ ہے کہ اگر ہم عراق، ایران، شام، بحرین، سعودی عرب کے شیعوں کی طرح مسائل کو، حتیٰ پاکستان کے ساتھ ساتھ ہندوستان میں بھی یہ لیول بہت بلند ہے، ہندوستان میں وعاظ سے، ذاکرین سے مذہب نہیں پوچھتے اکثر لوگ، کیونکہ میں خود ہندوستان میں گیا بھی ہوں، وہ باقاعدہ صاحب امامت سے پوچھیں گے۔ اگر کوئی صاحب 10 دن محرم پڑھنے آئے ہیں تو وہ ان کو کہتے ہیں آپ محرم پڑھیں، مجالس پڑھیں، آپ کو شریعت بتانے کی ہمیں ضرورت نہیں، شریعت کے لیے ہمارے اپنے قبلہ مولانا موجود ہیں۔ تو پاکستانی بھائیوں بہنوں میں یہ سب سے بری روش جو شروع ہو گئی، جس کی وجہ سے غلط فہمیاں ہوتی ہیں، مراجع تک خدا نخواستہ کہا جاتا ہے کہ فلاں مرجع عزاداری کے خلاف ہے۔ میرا نہیں خیال، میں ابن الحوزہ ہوں، مجھے الحمدللہ حوزہ علمیہ قم میں گئے ہوئے آلموسٹ 41-42 سال ہو رہے ہیں۔ اس سے پہلے میں پاکستان میں ادنا سے طالب علم رہا، قم کا استاد بھی رہا ہوں، یہاں پر بھی آلموسٹ 32واں سال لگ گیا ہے دروس پڑھاتے ہوئے، حوزہ قائم کیا ہے امریکہ میں۔ مجھے کوئی مرجع ایسا نظر نہیں آتا کہ جس مرجع نے کبھی خدا نخواستہ عزاداری کی مخالفت کی ہو، یا کوئی عالم دین۔ اب یہ ہوتا یہ ہے کہ ہمارے بھائی بہن جب لمیٹڈ کر دیتے ہیں، محدود کر دیتے ہیں، مثلا عزاداری امام حسین علیہ السلام کا جو ایک ہدف ہے امر بالمعروف اور نہی عن المنکر، اس کو جب مائنس کر دیتے ہیں، سرکار سید الشہداء تو ڈاکومنٹیشن لکھ کے گئے، انی لم اخرج اشرن ولا بطرن ولا قاتلا ولا مفسدا ولا ظالما ولا مفسدا، ہاں، ولکننی خرجت لطلب الاصلاح فی امت جدی وان اامر بالمعروف وانہا عن المنکر وان اصیر علی سیرت جدی و ابی۔ تو جب ہم سیرت الرسول کو مائنس کر دیں گے، سیرت مرتضیٰ کو مائنس کر دیں گے، سیرت سید الشہداء کو مائنس کر دیں گے، اور ہم اپنی ول کو شامل کر لیں گے، رسوم و رواج اگر عزاداری میں شامل کیے جائیں اس میں کوئی قباحت نہیں، بشرطے کہ وہ متصادم نہ ہو شریعت کے ساتھ، کیونکہ کربلا حسرتوں کا میدان ہے۔ جن ماؤں بہنوں بیٹیوں نے حسرتیں کی اور پوری نہیں کر سکیں، وہ حسرتیں ہم شیعہ عزادار پوری کرتے ہیں۔ گہوارہ ہے، گہوارے کی حسرت تھی جناب رباب و جناب سکینہ کی، ہم پوری کرتے ہیں۔ سحری کی حسرت تھی علی اکبر کی بہنوں کی، ہم وہ پوری کرتے ہیں مثال کے طور پر، اس میں کوئی قباحت نہیں۔ تاہم بعض اوقات جو حضرات بالکل الفابیٹس دین کے نہیں جانتے، وہ دین میں فتوے دینے لگ جاتے ہیں، تو اس سے نقصان ہوتا ہے۔ تو میرے سائر محترم بزرگوار بھائی کو یہ میسج لے لینا چاہیے کہ ہر شخص کو اپنی حدود و قیود میں رہنا چاہیے۔ اگر ہر شخص اپنی حدود و قیود میں رہے گا، نہ کربلا کے انسٹیٹیوٹ کو ڈیمیج کیا جائے گا، نہ دین مبین میں کوئی رخنے ڈالے جائیں گے۔ کربلا کی جنگ تو ہوئی اس لیے تھی کہ یزید شریعت مصطفیٰ میں رخنے ڈال رہا تھا، اور وہ رخنے اگر ہم ڈالیں گے تو اگر علماء نہیں روکیں گے تو پھر کون روکیں گے؟ بالکل ٹھیک، بہت عمدہ جامع جو ہے وہ میسج علمی
انداز میں قبلہ آپ نے پیش کر دیا. قلبی عباس صاحب، وقت ہمارے پاس تمام ہو رہا ہے، قریب ہو رہا ہے. خطبے کے جو آپ نے خطبے کے الفاظ شروع کیے تھے، تھوڑا سا اس کے اوپر مزید اس کو آگے بڑھائیں. جزاکم اللہ خیر الجزا. جی میں اسی فکر کو متصل کر رہا ہوں خطبے سے کہ علی کی بیٹی نے اسی جرأت و اسی حماس اسی بصالت کے ساتھ جماہیر کو یہاں پر خطاب کیا. یہاں پر ابن زیاد کو مخاطب قرار نہیں دیا. علی کی بیٹی نے یہاں پر خاموش ہو جاؤ کا لفظ نہیں بلکہ اشارہ خاموشی کیا، اور جماہیر جب خاموش ہو گیا، لوگ خاموش ہو گیا، اس کے بعد علی کی بیٹی نے کہا یحل القتل. اب اس یحل القتل پر اگر ہم غور کر لیں، یہ لفظ جو استعمال ہوتا ہے قتل یقتل او یقتل بھی استعمال ہوتا ہے، قتلا قتلانا قاتل مقتول، تو یہ لفظ استعمال ہوتا ہے. یعنی علی کی بیٹی نے استعمال کیا، یعنی خدع ان غفلہ، یعنی جو کسی شخص کو دھوکہ دے دے اس کے لیے لفظ استعمال ہوتا ہے. یہ شخص جو ہے خطال ہے، کبھی کبھی عربی میں بہت بڑا دھوکے باز ہو تو اس کو عربی میں خطال بھی کہہ دیتے ہیں، قاتل خطال. خطاب. اس کے بعد دوسرا لفظ علی کے بیٹے نے استعمال کیا الغدر. الغدر کا جو لفظ عربی میں استعمال کیا کی بیٹی نے، واقعا میں دیکھ رہا تھا قتل کا لفظ جو ہے شاید لسان زینبی سے پہلے یہ استعمال نہیں ہوا ہے، یہ لفظ قتل ہوا. دوسرا لفظ غدر. اس غدر کا اگر ہم لغت اور ادب میں دیکھیں تو اس کو جو استعمال کرتے ہیں یعنی ترک الوفا بالعہد، عہد کو توڑ دینا، پیمان کو توڑ دینا، وعدے کو توڑ دینا، اس کو کہتے ہیں غدر. اسی سے بنا ہے غادر، اسی سے بنا ہے غدار، جو لفظ ہم لوگ استعمال کرتے ہیں کہ فلاں شخص غدار ہے. یا اہل القتل، تم اہل قتل ہو، تم اہل غدر. اس کے بعد استعمال کیا الخزل. خذل یخذل خذلا خذلانا خاذل مخذول، یہ لفظ ہم لوگ استعمال کرتے ہیں عربی میں بھی، خاذل ہے وہ مخذول نہیں ہے، تو خذلان بھی استعمال ہوتا ہے. تو خذلہ کا کیا معنی ہے؟ یعنی خذلہ صدیقہ، یہ لفظ استعمال ہوتا ہے جو اپنے دوست سے وعدہ مدد تو کرے، مدد کا وعدہ کرے، بٹ وقت پر اس کی مدد نہ کرے، اس کے لیے یہ لفظ استعمال ہوتا ہے کہ یہ لفظ جو ہے یہ خاذل ہے یہ شخص. تیسرا لفظ استعمال ہوتا ہے المکر. مکر کہتے ہیں کہ انسان کو جو ہے وہ چھپ کر اپنے چولے بدل کر، شکل بدل کر، انداز بدل کر خفیتاً یا خفیتاً کسی کو دھوکہ دینا. تو یہ چار لفظ استعمال کر کے علی کی بیٹی نے مخاطبین یا جماہیر کے کردار کو پیش کیا کہ یہ بری صفتیں تمہارے اندر ہیں، تم اہل خزل ہو، تم اہل غدر ہو، تم اہل مکر ہو، یہ تم اہل خزل ہو. تو اب اس پر ہمیں غور کرنے کی ضرورت ہے. صرف ایک قوم کو مخاطب قرار نہیں دیا، یعنی یہ صفتیں جہاں بھی پائی جائیں وہاں پر علی کی بیٹی کی لعنت ہے. اور جب علی کی بیٹی خطاب کر رہی تھی اس لہجہ علی میں نے کل کے پروگرام میں عرض کیا تھا کہ انداز ایسا تھا اور یہ خطاب کا لہجہ ایسا تھا کہ ابن عفیف جو ہے وہ چونک گئے، گھبرا گئے، پریشان ہو گئے. اپنے کسی ساتھی سے کہا کہ علی آ گئے کیا؟ لقد جاء علی علیہ الصلوۃ والسلام فاجاب رجل وقال لا انه کہ جناب امام علی بن ابی طالب نہیں ہے، بٹ زینب سلام اللہ علیہ التي تخاطب الناس، جو گفتگو کر رہی ہیں، جو خطاب کر رہی ہیں وہ جناب زینب سلام اللہ علیہ، لیس علی علیہ السلام، مولا مطمئن یہاں نہیں. اب اس کے بعد ابن عفیف نے چونک کر یہ کہا کہ نہیں ہو نہیں سکتا، میں علی کے لہجے کو جانتا ہوں، ان کے جرأت کو جانتا ہوں، ان کے انداز کو جانتا ہوں، یہ علی ہی بول رہے ہیں. اب جب ان کو پتہ چلا کہ یہ بنت بتول ہیں، تب جب ابن عفیف نے لعنت کیا ہے ابن زیاد پر، اس کے بعد وہ سارا منظر میں نے آپ کی خدمت میں بیان کیا تھا. تو سارا کا سارا لہجہ جو تھا علی کی بیٹی کا مکمل ہو بہو شبیہ ہے علی کو زینب کبریٰ کہتے ہیں. اور آخری جملہ یہ کہتے ہوئے بات کو مکمل کر دوں کہ ناظرین آپ غور کر لیں، فکر کر لیں، دنیا کے بڑے 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 رائٹر، بڑے بڑے عقلاء ادبا عرفاء جب علی کی بیٹی کے کردار کو پڑھتے ہیں تو واقعاً گھٹنے ٹیک دیتے ہیں، کہتے ہیں کہ اتنے مصائب و آلام و درد و کرب و مصائب و مصیبت کو برداشت کرنے کے باوجود طاغی اور بغات کے دربار میں اس انداز میں گفتگو وہی کر سکتا ہے کہ جس کی گفتگو کا اتصال مشیت الہی سے ہو. ذات کو زینب کبریٰ سلام اللہ علیہ. سبحان اللہ قبلہ، سبحان اللہ. یقیناً آنے والے ایام کے اندر پروردگار نے توفیق دی، زندگی دی، تو ان تمام چیزوں کو تاریخ کے اعتبار سے کھولتے ہوئے جائیں گے کہ کہاں پر، کس تاریخ پہ، کہاں پر یہ اسرا کا قافلہ موجود تھا، کیا حالات پیش آ رہے تھے، تاریخ کیا لکھ رہی ہے، کیا خطبات دیے، کتنی بیداری اس سے پیش آئی، کیا صرف اس کے جو مخاطبین تھے
ان تک بیداری آئی یا وہ سرحدیں عبور کر گیا خطبہ اور آج تک جو ہے وہ ذوفشانی کر رہا ہے؟ ان تمام چیزوں کو بھی جو ہے وہ شامل کرتے رہیں گے۔ سندری صاحب، آپ کے ساتھ تاریخی حوالے سے جو ہے وہ گفتگو کا سلسلہ جاری ہے۔ کتنے اصحاب رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو ہے وہ مارکہ کربلا کے اندر شہید ہوئے؟ 21 اور 27 یہ دو روایتیں میں نے دیکھی ہیں۔ بہرحال 20 سے زیادہ اصحاب رسول ہیں جو شہدائے کربلا میں شامل ہیں۔ شہدائے کربلا کے اندر شامل ہیں، اور کتنے اصحاب ایسے ہیں جو کہ یزیدیوں کی طرف سے آئے، ادھر شمار کی جاتے ہیں؟ 8 لوگوں کے نام میں نے پچھلے سال تک جمع کیے تھے اہل سنت کی کتب سے۔ 8 لوگوں کے نام میں نے باقاعدہ انشاءاللہ آئندہ کے پروگرام میں یہ سارے نام میں پڑھ کے بھی سنا دوں گا، بلکہ انشاءاللہ وہ 122 نام ہیں وہ بھی میں کسی پروگرام میں پڑھ کے سنا دوں گا تاکہ لوگوں کو آسانی ہو، خاص طور پہ جب وہ زیارت پڑھتے ہیں۔ اگرچہ ان میں سے بہت سارے نام زیارت کی کتابوں میں بھی آ گئے ہیں، تاریخ کی کتابوں میں بھی آ گئے ہیں۔ کچھ نام یہ ہے کہ جو میں نے روزے سے لکھے تھے وہ کہیں اور میں نے نہیں پڑھے ہیں، یقیناً ہوں گے، مگر ظاہر ہے اتنا مطالعہ نہیں۔ میں نے جہاں آغا طالب علم رہے ہیں، فاضل ہیں دمشق کے حوض علمیہ کے، میں وہاں پر 15 دن رہا تھا، یہ 90 کے اندر۔ تو میں نے حوض علمیہ سے فارغ التحصیل ہو گیا تھا قم سے، تو میں جا رہا تھا کربلا، تو 15 دن میں وہاں رہا۔ تو جو بی بی زینب سلام اللہ علیہ کی لائبریری تھی، اس میں مجھے ایکسس دی گئی تھی، تو میں نے اس لائبریری میں بہت سارے خطی نسخے دیکھے تھے، ان سے میں نے نوٹس بھی بنائے ہیں۔ وہ انشاءاللہ نوٹس بھی کبھی آپ کی خدمت میں بیان کیے جائیں گے، جیسے آقا نے بہت خوبصورت انداز میں خطبہ سیدہ زینب سلام اللہ علیہ کے بارے میں ارشادات فرمائے۔ بی بی زینب کے خطبے محدود نہیں ہیں، جیسا کہ خود علماء جانتے ہیں۔ کوفہ اور شام میں تو یہ چند خطبے ہیں، 36 شہروں سے قافلہ گزرا۔ میرے ایک دوست ہیں علامہ شیخ ابراہیم، یہ حلبی ہیں، ان کی آنکھوں کا نور ختم ہو گیا تھا، نابینا ہو گئے تھے، یہ آج کل متولی ہیں مشہد الحسین کے۔ تو ان کو حضور خواب میں ملے تھے، تو حضور نے کہا کہ میرے لخت جگر، میرے بیٹے، میرے نواسے حسین ابن علی کا خون تمہارے شہر میں مشہد الحسین میں پڑا ہوا ہے، تم خون کے ساتھ اپنی آنکھیں مس کرو۔ تو انہوں نے مجھے بتایا خود کہ انہوں نے خون کے ساتھ آنکھوں کو مس کیا تھا تو ان کو بینائی مل گئی تھی، تو انہوں نے ایک کتاب لکھی، وہ کتاب میرے پاس موجود ہے، اس میں انہوں نے باقاعدہ 36 شہروں کی تفصیلات بتائی کہ 4 شہر تھے یہ اہل کتاب کے، کرسچن اور جیوز کے، اور جو 32 شہر تھے یہ مسلمانوں کے تھے، اور یہ روٹین سے نہیں لے کر گئے، یہ انہوں نے تشہیر کی خاطر آؤٹ آف دا روٹین علاقہ منتخب کیا، اور یہ بالکل گھماتے ہوئے بالبک اور نصیبین اور یہ یحییٰ حرانی کی بستی حران وغیرہ سے لاتے ہوئے پھر حلب، حمص، اگر ڈائریکٹ آتے تو یہ میل کم بنتے ہیں۔ اس پر بھی انشاءاللہ ہم بحث بعد میں کر لیں گے۔ آج کی حد اچھا، جو آپ نے ابھی جو آپ نے، بس ہمارے پاس صرف 1 منٹ اور ہے، جو آپ نے ابھی دم الامام حسین علیہ السلام کی حوالے سے جو معجزے کا ذکر کیا کہ اس کے ساتھ اپنی آنکھوں کو مس کریں، مشہد حسینی میں کہاں پر موجود، کس فارم میں موجود ہے؟ یہ کسی پتھر کے اوپر ہے؟ حلب کے باہر ہے، حجر سے پہلے صحیح، شہر حلب کے باہر ہے۔ جی آخری بات مجھے اجازت دیں تو میں 3 جملے بی بی زینب کے شام کے عرض کر دوں۔ کد قیدک بسم اللہ وسع سعیک ناصب جہدک واللہ لا تمحو ذکرنا۔ یزید اپنا زور لگا لے، اپنے سارے کے سارے جو چارے ہیں وہ کر لے، ہر کوشش کر لے، خدا کی قسم تو ہمارے ذکر کو مٹا نہیں سکے گا۔ آج بی بی زینب کا صدقہ ہے کہ ذکر حسین، ذکر محمد و آل محمد پوری دنیا میں قائم و دائم ہے اور ہر روز فروغ پا رہا ہے۔ جزاک اللہ قبلہ، جزاک اللہ، انتہائی مشکور ہیں اور انتہائی ممنون ہیں اپنے دونوں مہمانان گرامی کے کہ آپ نے اپنا قیمتی ٹائم ایک مرتبہ پھر اہل بیت ٹی وی کو دیا۔ علامہ سید کلبی عباس رضوی صاحب اور آیت اللہ
सखावत हुसैन संदरालवी साहब हमारे साथ यूएसए से शामिल हुए। इस्तकामात जनाब ज़ैनब कुबरा सल्लल्लाहु अलैहा के ऊपर गुफ्तगू का सिलसिला नाज़रीन हमने गुज़िश्ता रोज़ से जारी व सारी किया। इंशाअल्लाह आने वाले अय्याम में